अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन भी हमारे यहाँ हज़रत मुजद्दिद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ का दर्स होता है। पिछली दफ़ा विलायत अशरा और विलायत सेगाना की तशरीह ये हो रही थी कि वक़्त ख़त्म हो गया था। चूँकि ये मौजू काफ़ी तफसीली है, इस वजह से इसको हम दोबारा इस तरह शुरू करेंगे कि जो चीज़ें रह गई हैं वो पूरी हो जाए। दफ्तर अव्वल मकतूब नंबर 260 में हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ए फर्जन, अल्लाह ताला सुब्हानहू तुमको सआदतमंद करे। जानना चाहिए कि आलम अमर के 5 लताइफ हैं: क़ल्ब, रूह, सिर, खफ़ी और इख़फ़ा। और जो इंसानी आलम सग़ीर के अज्ज़ा हैं, इनके उसूल आलम कबीर में हैं। जिस तरह अनासिर रब्बा जो कि इंसान के अज्ज़ा हैं और अपने उसूल आलम कबीर में रखते हैं, उन पंजगाना लताइफ के उसूल का ज़हूर अर्श के ऊपर है जो लामकानियत से मौसूफ़ है। यही वजह है कि आलम अमर को लामकानी कहते हैं। हज़रत इस में इरशाद फरमाते हैं कि जो 5 लताइफ हैं, क़ल्ब, रूह, सिर, खफ़ी और इख़फ़ा, ये आलम अमर से ताल्लुक़ रखते हैं और इंसानी जिस्म में इनके सिरे मौजूद हैं, यानी यहाँ से इनको मुतहर्रिक किया जा सकता है, एक्चुएट किया जा सकता है, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो आलम कबीर में हैं, यानी अर्श से भी ऊपर हैं। इस वजह से चूँकि उसको लामकान कहते हैं, क्योंकि मकान का हद यहाँ ख़त्म हो जाता है, इसलिए आलम अमर को भी लामकानी कहते हैं। नक्शबंदी सिलसिले में 10 लताइफ पर मेहनत होती है। 5 लताइफ आलम अमर के हैं और 5 आलम खल्क के हैं। जो आलम अमर के इनका तो यहाँ जिक्र हो गया। जो आलम खल्क के हैं, इनमें नफ्स और क़ल्ब के 4, जिसमें आब, आतश, बाद और खाक, ये 4 आ जाते हैं। तो 5 लताइफ आलम खल्क के हैं और 5 आलम अमर के हैं। और नक्शबंदी सिलसिले में काम शुरू होता है आलम अमर के लताइफ से, लेकिन तकमील आलम खल्क के लताइफ पर होती है। हजरत के जो मकतूबात शरीफ हैं, इसमें एक बात को मद्देनज़र रखना होगा कि ये मुख्तलिफ अफराद के नाम पर लिखे गए हैं, जिनमें हर एक का हाल जुदा जुदा था और हर एक का इल्म और हर एक का जो मुकाम था वो भी जुदा जुदा था। लिहाजा जिसका जो मुकाम और जो इल्म होता था, उसके मुताबिक हजरत उनको तफसीलात बयान फरमाते थे। इसलिए बाज़ जगह पर तफसील ज़्यादा है, बाज़ पर इल्मी इश्कालात के जवाबात ज़्यादा हैं, बाज़ जगहों पर इख्तिसार है। तो जो तालीमात है उनमें इन सबको यकजा देखा जाता है, क्योंकि उससे एक नतीजा निकालना होता है। इस वजह से यहाँ पर चूंकि तालीमात का जिक्र हो रहा है, लिहाजा उन तमाम मकतूबात को देखना होगा जिन जिन में इनका जिक्र आया है।
فرماتے ہیں دائرہ امکان تمام ممکنات، خواہ وہ خلق ہو یا امر، خواہ وہ صغیر ہو یا کبیر، ان اصول کے نہایت تک تمام ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو اللہ جل شانہ کے یعنی جس کو ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے ممکن، تو جو ممکنات ہیں ان کو دائرہ امکان میں شامل سمجھتے ہیں، تو میں دونوں قسم کے آتے ہیں، خلق والے بھی ہیں اور امر والے بھی ہیں۔ اور پھر عالم صغیر یہ ہمارا جسم، اور عالم کبیر وہ پورے کائنات۔ تو جو یہ اصول ہیں لطائف کے، ان کے مطلب جو ہے نا وہ ان کے نہایت تک وہ تمام ہو جاتا ہے، اور عدم کا وجود سے ملنا جو امکان کا منشا ہے، عدم مطلب ظاہر عدم سے چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ حضرت اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ مکتوب نمبر 234 میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو عدم سے پیدا کیا ہے، اور عدم میں شر ہی شر ہے، اور اللہ جل شانہ کی تجلی وجودی سے ان کی ترقی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ وجود یہ اللہ جل شانہ کی تجلی وجودی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ وجود والا وجود جو ہے نا وہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امکان والا وجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اس کو عروج نصیب فرماتے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اور عدم کا وجود سے ملنا امکان کا منشا ہے، اس مقام میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جب سالک رشید محمد المشرب عالم امر کے پنجگانہ لطائف کو ترتیبوار طے کر کے ان کے اصول میں جو کلام کبیر میں سیر کرتا ہے، اور بلند فطرتی بلکہ محض فاضل خداوندی جل شانہ سے ان سب کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ طے کر کے ان کے آخری نقطے تک پہنچتا ہے، تو اس وقت وہ دائرہ امکان کو سیر اللہ کے ساتھ تمام کر لیتا ہے، اور فنا کے اسم کا اطلاق اپنے اوپر حاصل کر کے ولایت صغریٰ میں جو کہ ولایت اولیاء ہے سیر شروع کرتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت نے بالکل صاف فرمایا ہے کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ محمد المشرب لوگوں کا ہے۔ اصل میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محمد المشرب ہوتے ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہوتے ہیں، اور مکتوب نمبر مکتوب نمبر 287 میں محمد مشرب کی بڑی تفصیل بتائی گئی ہے۔ تو جو محمد المشرب ہوتے ہیں ان کا سلوک علیحدہ طریقے سے طے ہوتا ہے، اور جو محمد المشرب نہیں ہوتے ان کا سلوک علیحدہ طریقے سے طے ہوتا ہے۔ جو محمد المشرب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دونوں فیض جو فیض حاصل وہ کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور جو محمد المشرب نہیں ہوتے وہ ان کا جو تکوینی فیض ہے وہ کسی اور نبی کے قدم میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صفات کے ذریعے سے یعنی گویا کہ ترقی کرتے ہیں، جبکہ محمد المشرب ذات کے ذریعے سے۔ یہ تمام تفصیلات اس میں موجود ہے، لہٰذا اگر کوئی محمد المشرب نہیں ہے تو یہ چیز اپنے لیے اس کو نہ سمجھے، وہ بات ان کے لیے اور ہے۔ یہی غلط فہمی ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نے چونکہ فرمایا ہے کہ سلوک جو ہے اسی یعنی عالم امر کے سیر میں ہی طے ہو جاتا ہے، سلوک بھی یہ ان کے لیے ہے۔ جو باقی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ سلوک طے کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کے لیے علیحدہ اسباب ہیں اور ان کے لیے علیحدہ اسباب ہیں۔ یہ جو ہے نا باقاعدہ جب تک سلوک علیحدہ طے نہ کرے تو اس وقت تک حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجذوب متمکن ہو جاتے ہیں، مجذوب متمکن رہ جاتے ہیں۔ وہ جو مطلب اصل
یعنی جس کو کہتے ہیں سیر اللہ، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی ان کی بغیر سلوک طے کرنے۔ یہاں پر حضرت نے فرمایا ہے کہ اسی کے سلسلے میں ہو جاتا ہے ان کا سیر، اور آخر ان تک پہنچتے اس وقت وہ دائرہ امکان کو سیر اللہ کے ساتھ تمام کر لیتا ہے، اور فنا کے اسم کا اطلاق اپنے اوپر حاصل کر کے ولایت صغریٰ میں جو کہ ولایت اولیاء ہے سیر شروع کر دے۔ فنا کے بارے میں بھی حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی مکتوب نمبر 287 میں کہ فنا کیسا حاصل ہوتا ہے۔ اس میں حضرت نے تفصیل کے ساتھ کہ اگر فنا کسی صفت کی وجہ سے ہے تو وہ فنا فی اللہ کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کو فنا حاصل ہو گیا صفت رزاقیت کے ذریعے سے، تو ابھی اس کو فنا فی اللہ نہیں کہہ سکتے، صرف کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فنا فی رزاقیت، مطلب اللہ تعالیٰ کی اس میں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ این ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کو اچھا رزق دے رہا ہوں اس وقت تک تو وہ ہے، اور جس وقت اس کے اوپر کوئی تنگی آ جائے تو سب چیزیں چھوڑ دیں، مطلب وہ دوبارہ واپس ہو جائے، اس کو عود کہتے ہیں، یعنی واپس آ جائے۔ تو اگر ذات میں فنا ہو جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، اگر ذات میں فنا ہو جائے۔ لیکن کسی صفت میں اگر فانی ہے تو اس کو فنا فی اللہ، اس کے اوپر جنوت اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر چونکہ محمد المشرف کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا فنا تو اس ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تمام ممکنات چاہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے یا عالم امر کے ساتھ، خاص صغیر یا کبیر نصول کی انتہا پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے پھر عدم جس سے امکان وجود میں ہے بھی اس مقام میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جب محمدی مشرف سالک ان 5 عالم امر کے لطائف کو ترتیب وار طے کرتے ہیں جس سے عالم کبیر میں سیر سے مشرف ہو جاتا ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترتیب و تفصیل کے ساتھ طے کر کے آخر مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، تو اس سیر کے ساتھ وہ دائرہ امکان کے سیر کو صرف اللہ کے ساتھ مکمل کرتے اور فنا ہو جاتا ہے، جس سے ولایت صغریٰ جو کہ اولیاء کی ولایت ہے اس میں سیر شروع کر۔ اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تفصیل محمد مشرف سالکین کے لیے ہے، جیسا کہ خط کشیدہ اس سے واضح ہے، حضرت نے خود اس کو ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ و تقدس کے اسماء وجوبی کے ظلال میں جو حقیقت میں عالم کبیر کے ان 5 گانا و لطائف کے اصول ہیں اور جن میں عدم کی کچھ آمیزش نہیں ہے، سیر واقع ہو جائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جل سلطانوں کے فضل سے صرف اللہ کے طریق سے طے کر کے ان کی نہایت تک پہنچے تو اسماء وجوبی کے ظلال کے دائرے کو بھی پورا کر لیتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے اسماء و صفات واجبی کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت صغریٰ کے عروج کی نہایت یہی تک ہے۔ اس مقام میں حقیقت فنا کا آغاز محقق ہوتا ہے، اور ولایت کبریٰ کی ابتدا میں جو کہ ولایت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمان ہے قدم رکھتا ہے۔ عالم کبیر کے ان 5 لطائف کے اصول اسماء وجوبی کے ظلال میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو 5 لطائف ہے ان کی جو جڑیں ہیں، جہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کے اسماء وجوبی ہیں، ان کے ظلال میں ہیں، ان میں نہیں، ظلال میں۔ یعنی ایک ہوتا ہے اصل چیز، ایک ہوتا ہے ظل اس کا، تو یہ ظلال میں ہے۔ لیکن چونکہ یہ ان کے ساتھ جہاں عدم کی کوئی آمیزش نہیں، کیونکہ اسماء وجوبی میں اس کی آمیزش ہو نہیں سکتی، بس اگر وہ سالک اس کے سیر کو صرف اللہ کے طریقے پر طے کرے تو اسماء وجوبی کے ظلال کے دائرے میں پہنچ جائے گا، جو کہ ولایت صغریٰ کی انتہا ہے۔ اس کے بعد ولایت کبریٰ میں محمدی اشرف سالک قدم رکھ لیتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے سیر اللہ۔ سیر اللہ جو ہے یہ اصل میں جس وقت انسان اپنے نفس کے جو رذائل ہیں وہ دباتا رہتا ہے اور وہ ابھی تک اس کی تکمیل نہیں ہو چکی ہوتی، اس وقت تک وہ سیر اللہ میں چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور نفس کے رذائل دب جاتے ہیں تو پھر سیر اللہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر سیر فی اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کو ذرا تھوڑے سے آسانی سے یعنی جس کو کہتا ہوں مطلب سمجھانے کے لیے عرض کروں گا تاکہ آج کل کی زبان میں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نے تو اپنے وقت کے زبان کے حساب سے بات کی نا تو وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ کہ آج کل کے زبان سے اگر سمجھ جائیں تو اس طرح ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ جل شانہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے نفس کے اندر اللہ پاک نے 2 چیزیں رکھی ہیں،
ایک اس کے فجور ہے، اس کے تقاضے ہیں جن کو ہم رذائل کہتے ہیں، اور ایک تقوی جو ان رذائل کی ضد ہے، انہیں سے بچنے کی جو ہے ذریعہ۔ اب یہ دو چیزیں ہر نفس کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرا اور روشنی کسی بھی ایک جگہ میں دونوں ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا، یعنی صلاحیت ان دونوں کی ہوگی۔ اس میں اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، اس میں روشنی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اس کمرے میں روشنی ختم کر لو تو اندھیرا ہوگا، اور اگر روشنی آ جائے تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے دونوں کی صلاحیت کسی بھی وقت موجود ہے۔ تو اس طرح نفس کے اندر بھی صلاحیت دونوں کی موجود ہے، یا یہ فجور کے پیچھے جائے گا یا تقوی کے پیچھے جائے گا۔ اگر تقوی پہ ہے تو فجور پہ نہیں ہے، اگر فجور پر ہے تو تقوی پہ نہیں ہے، دونوں باتیں۔ تو جب تک رذائل ہیں تو مکمل تقوی حاصل نہیں، جب رذائل ختم ہو جائے تو تک متقی ہو جائے گا۔ اب جس وقت تک بھی سیر اللہ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت تک یہ رذائل کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتے ہیں، کم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مکمل نفس خلاصی نہیں ہوتی۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ فنا کی غیر موجود، فنا نہیں ہے۔ فنا اصل میں نفس کے رذائل کا ختم ہونا ہے، نفس کے رذائل کا ختم ہونا ہے۔ تو جب تک نفس کے رذائل موجود ہے تو فنا نہیں ہے۔ تو اب محنت کس چیز پر ہے؟ ان رذائل کو دور کرنے پر ہے، ان رذائل کو دبانے پر ہے۔ اب یہ جو رذائل جس وقت دب گئے تو اس شخص کو فنا حاصل ہو گیا، رذائل دب گئے اور تقوی اس کو حاصل ہو گیا، یہ اندھیرے سے روشنی میں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیر اللہ کی تکمیل ہو گئی۔ اب ہم لوگ محنت سے کرتے ہیں یہ چیز، صحابہ کرام کو آپ سب کی صحبت سے چیز حاصل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام جس وقت ایمان لے آتے تھے تو ایمان کے ساتھ ہی ان کا سیر اللہ مکمل ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی روشنی کی برکت سے۔ لہذا اس کے بعد ان کا سیر فی اللہ ہوتا تھا۔ سیر فی اللہ کیا ہے؟ شریعت پر چلنا، شریعت پر چلنا۔ اب شریعت پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت آئے تو نماز ہے، روزے کا وقت آئے تو روزہ ہے، زکوٰۃ وقت آ جائے تو زکوٰۃ ہے، حج کا وقت آئے تو حج ہے اگر فرض ہے، اور اس طریقے سے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں جو کیا ہے، اس میں جتنا انسان شریعت پر چلے گا اتنا سیر فی اللہ میں اس کی ترقی ہو رہی ہے، سیر فی اللہ میں اس کی ترقی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی ان سے، جو دونوں ایک وقت میں مسلمان ہوئے تھے، تو ایک صحابی شہید ہو گئے، دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے۔ تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جو بعد میں فوت ہوئے وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو شہید ہو چکا تھا اور یہ بعد میں ویسے فوت ہوا ہے، تو یہ مطلب یعنی جنت میں کیسے جلدی داخل ہوئے ان سے پہلے کیسا؟ تو آپ سب نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے ان کی 1 سال کے روزے، 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے اعمال اس کی طرف نگاہ نہیں کی ہے کہ اس نے عمل کیے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اعمال کر رہے ہیں تو اس میں ترقی ہو رہی ہے نا، مطلب نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہا ہے، جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس سے ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو یہ ترقی ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے۔ تو اب یہ جو صرف اللہ ہے اس میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ تو ہر شخص کو، مثال کے طور پر اگر کسی کو 1000 سال کا عمر دیا گیا تو 1000 سال تک کماتے رہیں گے، اور کم عمر دیا گیا تو اس کے مطابق ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا ان کے اعمال کی کوالٹی کے مطابق بھی بات ہوگی، کسی کی کوالٹی بہت زیادہ ہوگی، اس میں اخلاص بہت ہوگا، کسی میں اخلاص کم ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر شخص کے حالت، جیسے اب ہم جتنے بھی محنت کر لیں لیکن صحابہ کے برابر اخلاص تو نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ سب نے فرمایا کہ وہ میرے صحابہ جو ہے نا، وہ ایک ذرا مطلب جو ہے نا وہ خرچ کریں گے تو وہ دوسروں کے احد کے برابر 100 خرچ کرنے سے زیادہ ہوگا اس کا، تو ظاہر مطلب ان کا جو ہے وہ الگ بات ہے۔ تو اب یہ سیر فی اللہ جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیے سیر اللہ کی تکمیل کے بعد شریعت پر چلنے کا نام ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں طریقے صحابہ، ان صحابہ کے طریقے پر چلنا۔
یہ میں نے کیوں بات عرض کی؟ کیونکہ صرف اللہ عموماً لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا، مطلب کہ صرف اللہ کیا چیز ہے؟ صرف اللہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے پانے کے جو اعمال ہے وہ سارے کرنا، اس کے ذریعے سے ترقی ہے صرف اللہ۔ یہ فی کا لفظ ذرا بعض لوگ کو پریشان کرتا ہے نا، صرف اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی نصیب فرماتے ہیں، قرب نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ، اس کا کوئی حد نہیں ہے، جتنا اس میں فرماتے ہیں باقاعدہ کہ شیخ سے مرید بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اگر وہ صرف اللہ میں ہے تو صرف اللہ میں شیخ بھی چل رہا ہے، صرف اللہ میں مرید بھی چل رہا ہے۔ این ممکن ہے کہ مرید کے اعمال اس پیر کے اعمال سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ تو ہر شخص کا اپنا اپنا میدان ہے۔ تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت صغریٰ قلب کی صفائی عالم امر کے جو ہے اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں، اور جب نفس کی صفائی ہو جاتی ہے اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ جو قلب کی صفائی یعنی عالم امر کے لطائف کی جو ترقی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت صغریٰ۔ اور جس وقت یعنی نفس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو جس چیز کے لیے قد افلح من زکاہا والی بات اللہ تعالیٰ فرمائے تو کیا ہو گیا؟ یہ ولایت کبریٰ ہے۔ تو اس کا مطلب نفس کی جو اصلاح ہے یہ ولایت کبریٰ ہے، اور دل کی جو اصلاح ہے وہ کیا ہے؟ ولایت صغریٰ ہے۔ حضرات نقشبند کے ہاں ترتیب یہی ہے کہ پہلے ولایت صغریٰ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی قلب کی صفائی کے ذریعے، عالم امر کے ذریعے سے۔ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں میں پہلے اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ کم از کم مضمون سمجھ میں آ جائے۔ جاننا چاہیے کہ وہ دائرہ ظلال انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام علیہ السلام کے علاوہ تمام مخلوقات کے مبادی تعینات کو شامل ہے، اور ہر ایک اسم کا ذل کسی نہ کسی شخص کا مبدأ تعینی ہے۔ یہاں تک حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل بشر ہے، ان کا مبدأ تعین اس دائرے کے فوق میں ہے، یعنی جس ظلال کے دائرے میں سالک ابھی قدم رکھ رہا ہے، مطلب جو ہے نا وہ اس کا یعنی جو ولایت صغریٰ کی انتہا ہو گئی اور ولایت کبریٰ کی ابتدا ہو گئی، تو وہ انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کے علاوہ تمام مخلوقات کے تعینات کے مبادی پر مشتمل ہے، اور ہر اسم کا ذل کسی نہ کسی شخص کا مبدأ تعین ہے، اور ابوبکر صدیق کا مبدأ تعین اس دائرے کے اوپر نقطہ فوق ہے۔ اصل میں اللہ جل شانہ کی اسماء، اس پر پوری کائنات چل رہی ہے، اسماء مبارک۔ تو ان اسماء کے جو ظلال ہیں، ان اسماء مبارکہ کے جو ظلال ہیں، وہ اصل میں اس میں ہر شخص انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا نظام ہے، انبیاء کرام کا اور ملائکہ اعظام کا اپنا نظام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہے تو ہر ایک اسم جو ہے اللہ جل شانہ کا، اس کا جو ذل ہے وہ کسی نہ کسی شخص کا مبدأ تعین ہے۔ مبدأ تعین اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ چیز وجود میں آئی ہے، جیسے میں نے کہا تجلی وجودی سے، مطلب عدم سے چیز وجود میں آتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جس اسم کے ذل سے وہ وجود میں آیا اس کو مبدأ تعین کہتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص کے اپنا اپنا ہوتا ہے، مثلا کسی کا کوئی نام کا ذل ہوگا، کسی کا دوسرے نام کا ذل ہوگا، کسی کا تیسرے نام کا ذل ہوگا، تو ہر ایک کا اپنا اپنا اس میں اشتراک بھی ہوتا ہے، کیونکہ نام تو جتنے بھی ہیں نا اس میں ایک ہی نام میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں اپنے اس کے لحاظ سے، اعتبارات کے لحاظ سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مبدأ تعین اس دائرے کے اوپر نقطہ فوق ہے، یعنی چونکہ افضل البشر ہے لہذا ان سب کے اوپر نقطہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ اس سے اوپر پھر انبیاء کرام آتے ہیں اور ملائکہ اعظام آتے ہیں۔ اور یہ جو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جب سالک اس اسم تک جو اس کا مبدأ تعین ہے پہنچ جاتا ہے، اس وقت سیر اللہ کو تمام کر لیتا ہے۔ اس اسم سے مراد اسم الہی جل شانہ کا ذل جاننا چاہیے، اور وہ اس اسم کے جزیات میں سے ایک جزیہ ہی ہے، نہ کہ اس اسم کا اصل۔ یہاں کیوں فرمایا؟ کیونکہ پہلے سے یہ بات فرمائی حضرت نے کہ انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کا نظام تو الگ ہے، لیکن جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کا جو اللہ پاک کے کوئی اسم مبارک اس کا جو ذل ہے وہ مبدأ تعین ہے، لہٰذا وہ ذل تک پہنچے گا نا، اصل اسم تک تو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کا مبدأ تعین اس اسم کا ذل ہے، وہ خود تو نہیں ہے، وہ اسم تو نہیں ہے، تو باقی مخلوقات جتنے وہ صرف اور صرف اسم کے ذل تک پہنچ سکتے ہیں۔
یعنی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جو اسم رحیم ہے تو رحیم تک نہیں پہنچ سکیں گے اسم رحیم تک، بلکہ اسم رحیم کا جو ذل ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اس اسم کا ذل نہ کہ اس کا اصل. اور وہ دائرہ ذل حقیقت میں اسماء و صفات کے مرتبہ کی تفصیل ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں وہ دائرہ ذل جو ہے، دائرہ ذل سے مراد یہ کہ جتنے بھی ذلال ہے وہ حقیقت میں اسماء و صفات، کیونکہ اصل میں ہر اسم سے صفت آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر رحیم ہے، تو جو رحیمی کی صفت ہے اس سے رحیم آیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے نا فرمایا جتنے بھی اسماء و صفات ہے ان کے مرتبے کی تفصیل سے وہ دائرہ ذل بنا ہوتا ہے. یعنی وہ ذلال کا دائرہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کی تفصیل ہے. بس علم ایک حقیقی صفت ہے جس کی بہت سارے جزیات ہیں، اور ان جزیات کی تفصیل اس صفت کے ذلال ہے جو اجمال کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. اور اس صفت کی ہر ایک جزی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ باقی اشخاص میں کسی نہ کسی شخص کی حقیقت ہے. یعنی کس صفت کے مختلف جزیات جو ہیں وہ مختلف اشخاص کے مبدا تعینات ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جیسے علم ہے اس کی تفصیل میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جزیات. تو وہ جو جزیات ہیں وہ کوئی نہ کوئی جز کسی نہ کسی کا مبدا تعین ہوگا، اس کا جو ذل ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور انبیاء و ملائکہ کے مبادی تعینات ان ذلال کے اصول ہوتے ہیں. یہ جو ذل ان کے جو اصول ہیں ان اسماء مبارکہ میں ان کے اصول ہوتے ہیں، یعنی جزیات کے کلیات ہیں. مثلا صفت العلم اور صفت القدرت اور صفت الارادہ وغیرہ. اور بہت سے اشخاص ایک صفت میں جن کا مبدا تعین ہے مختلف اعتبارات کے لحاظ سے باہم شرکت رکھتے ہیں. مثلا حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا تعین شان العلم ہے. نیز یہی صفت شان العلم کیوں فرمایا؟ کیونکہ علم تو صفت ہے لیکن شان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. شیونات جس کو مطلب جمع ہے. شان نیز یہی صفت العلم ایک خاص اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا مبدا تعین بھی ہے، اور یہ صفت ایک اور خاص اعتبار سے نوح علیہ السلام کا مبدا تعین بھی ہے. اور ان اعتبارات کا تعین کا ذکر خواجہ محمد اشرف کی مکتوب 251 میں ہو چکا ہے. اور جو بعض مشائخ نے فرمایا کہ حقیقت محمدی تعین اول ہے، حقیقت جو حضرت اجمال ہے اور وحدت کے نام سے مسمى ہے. یعنی حقیقت محمدی جو ہے یعنی گویا کہ اللہ جل شانو کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ جو ہے نا یہ تعین اول ہے، یعنی پہلے تنزل اس میں ہوا ہے جو حضرت اجمال ہے اور وحدت کے نام سے مسمى. اس کی مراد جو کچھ اس فقیر پر ظاہری ہوئی یہ ہے کہ دائرہ ذل کا مرکز یہی ہے. دائرہ ذل جو اس کا ہے اس کا مرکز یہی ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس دائرہ ذل کو تعین اول خیال کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ جو دائرہ ذل ہے اسی کو تعین خیال کیا اور اس کے مرکز کو اجمال جانتے ہوئے وحدت کا نام لیا ہے. اور اس مرکز کی تفصیل کو جو اس دائرہ کا محیط ہے واحدیت گمان کے، اور دائرہ ذل کے مقام سے اوپر جو اسماء و صفات کا دائرہ ہے ذات بے چون جو تعین سے مبرہ ہے تصور کیا ہے. کیونکہ صفت کو انہوں نے عین ذات کہا ہے اور ذات پر زائد نہیں جانے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ صفت صفت ہے اور ذات ذات ہے. ذات کی مطلب ذات کی صفت ہوتی ہے نا، تو صفت ذات تو نہیں ہوتا. تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ دائرہ ذل کا مرکز دائرہ فوق کے مرکز کا ذل ہے جو کہ دائرہ ذل کی اصل ہے، اور اسماء و صفات شیون اعتبارات کے دائرے سے موسوم ہے. حقیقت محمدی اسی دائرہ اصل کا مرکز ہے جو اسماء و شیونات کا اجمال ہے. اور اس دائرے میں ان اسماء و صفات کی تفصیل واحدیت کا مرتبہ ہے، اور ذلال اسماء کے مرتبہ میں وحدت اور واحدیت کا اطلاق کرنا ذل کو اصل کی مشابہ سمجھنے پر مبنی ہے. اور صرف اللہ کا اطلاق بھی اس مقام میں اسی قسم سے، کیونکہ وہ سیر فی الحقیقت سیر اللہ میں داخل ہے. اس طرح ہے اس کے بعد اگر اسماء و صفات کے دائرے میں جو کہ اس دائرہ کا اصل ہے صرف اللہ کے طریق پر عروج واقع ہو جائے تو وہاں ولایت کبریٰ کی کمالات شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ولایت کبریٰ بلا واسطہ اصولی طور پر اصلی طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے. ان کی پیروی کے بعد ان کے صحابہ کرام بھی اس دولت سے مشرف ہے. اس دائرہ کا نیچے کا نصف اسماء و صفات ظاہرہ کو مضمن ہے، اس کا نصف بالائی سے شؤون اعتبارات ذاتیہ پر ہے. یہاں اصل میں ہمیں ذرا تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا. حقیقت محمدی جو ہے یہ اصل میں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ حضرت کا ایک ہے مکتوب شریف ہے، مکتوب نمبر 209 جو حقیقت محمدی پر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مخلوق ہے اور
خالق خالق ہے. مخلوق چاہے کتنا بھی اونچا ہو جائے تو اس کو کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے خالق کے ساتھ، مطلب وہ جو ہے نا وہ مخلوق ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یعنی ذات تک پہنچنا وہ والی بات نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ذات کا جو تجلی ہوتی ہے، اس کا تنزل ہوتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے مطلب اس کو ہم بات کرتے ہیں، مطلب گویا کہ ذل کے طور پر. تو یہاں پر ان ذلال کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے، وہ ذرا مطلب ہمیں جاننا پڑے گا. البتہ اس کے مختلف نام جو دیے ہوئے وہ صرف ایک چیز کو سمجھنے کے درجے ہیں، اس کے مختلف نام جو رکھے ہیں. جیسے فرمایا، اور یہ جو بعض مشائخ نے فرمایا کہ حقیقت محمدی تعین اول ہے جو حضرت اجمال ہے اور وحدت کے نام سے مسمى ہے. اس کی مراد جو کچھ فقیر پر ظاہر وہ یہ کہ دائرہ ذل کا مرکز یہی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اس دائرہ ذل کو تعین اول خیال کیا ہے، یعنی یہ جو دائرہ ذل ہے اسی کو تعین اول خیال کیا ہے، حالانکہ وہ تعین اول نہیں ہے. اب اگر تعین اول اس کو خیال کیا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے مرکز کو اجمال جانتے ہوئے وحدت کا نام لیا ہے. یعنی جو دائرہ ہوتا ہے اس کا ایک مرکز بھی ہوتا ہے نا، تو گویا کہ وحدت اس کا نام لیا ہے اور باقی اس کی تفصیل ہے، یعنی جو دائرہ اس کی تفصیل ہے. تو یہ کہ اس مرکز اجمال وحدت کا نام، اس مرکز کی تفصیل جو اس دائرہ کا محیط ہے واحدیت کو مان کیا ہے. یا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کا وحدت ہے اور دوسرا واحدیت ہے. اور دائرہ ذل کے مقام سے اوپر جو اسماء و صفات کا دائرہ ہے، بعد اصل اسماء و صفات کا دائرہ ہے، ذات بے چون جو تعین سے مبرہ ہے، تصور کیا ہے. اب دیکھ لو غلطی کہاں پر ہے. حضرت کس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ حضرت سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اسماء و صفات کے دائرے کو، بھلے اسماء و صفات تو اللہ نہیں ہے نا، یعنی جو اللہ کے اسم ہے وہ تو اللہ نہیں ہے نا، وہ اس کی صفت ہے نا. یہ بہت تفصیلی بات ہے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے تفصیلی، کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو اسماء کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو صفات ہے اس کا الہدہ وجود ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صفات جو ہے نا وہ عین ذات نہیں ہے. یہ مطلب حضرت نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ چونکہ اسماء و صفات یہ بالکل الہدہ ہیں، ان کا وجود الہدہ ہے، لہٰذا اس کو ہم اللہ تو نہیں کہہ سکتے نا، اس کو تو اللہ، ہم اس کو اللہ پاک کے صفات اور اسماء کہہ سکتے ہیں. تو فرمایا یہ کہ اس مرکز کے اجمال جانتے ہو وحدت کا نام، اس مرکز کی تفسیر جو اس دائرہ کا مواحدی اور دائرہ ذل کا مقام سے اوپر جو اسماء و صفات کا دائرہ ہے، ذات بے چون جو تعین سے مبرہ تصور کیا ہے، کیونکہ صفت کو انہوں نے عین ذات کا ہے اور ذات پر زائد نہیں جانا. جبکہ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ صفت جو ہے وہ ذات پر زائد ہے، وہ ذات نہیں ہے. یعنی لفظ رحیم جو ہے وہ اللہ کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور کسی انسان کی صفت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ صفت الہدہ ہے، اگرچہ وجوبی صفات جو ہیں وہ اللہ پاک کے ہیں اور باقی لوگوں کی وجوبی صفات نہیں ہے، وہ امکانی صفات ہے. یعنی اس میں فرق ہے، اس وجہ سے وہ درمیان میں برزخ کے طور پہ ہیں. لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ اگر صفات کو ہی مانا جائے یعنی مطلب ذات، تو اس میں پھر یہ مسئلہ آئے گا. تو حضرت اس مطلب اس عقیدے کے نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسماء و صفات بالکل الہدہ ہیں، وہ عین ذات نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس دائرہ ذل کا مرکز دائرہ فوق کے مرکز کا ذل ہے، جو کہ دائرہ ذل کی اصل ہے. یعنی جو دائرہ ذل، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ذل اصل سے آتا ہے نا، تو جو دائرہ ذل ہوگا تو ظاہر مطلب اس کا جو اصل ہے وہ پھر اصل ہوگا. اور اسماء و صفات و شؤون کے اعتبار کے دائرے سے موسوم ہے، کیونکہ مطلب جو ہم ذل کہتے ہیں وہ اسماء و صفات کا ذل ہے. تو اسماء و صفات کا جو اس کا اصل ہوگا اسماء و صفات کا دائرہ ہوگا. اسماء و صفات شؤون اعتبارات کے دائرے سے حقیقت میں حقیقت محمدی اسی دائرہ اصل کا مرکز ہے جو اسماء و شؤونات کا اجمال ہے. مطلب دیکھیں باقیوں کے تو ذل کے دائرے سے مطلب وہ بنے ہوئے نا وہ یعنی تعینات، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف صفات نہیں بلکہ شؤون اعتبارات
بھی اس میں شامل ہے، یعنی ان سب کا جو اصل ہے وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ ہے۔ اسماء و صفات شؤون اعتبار کے دائرے حقیقت میں حکیم مدمہ اسی دائرہ اصل کا مرکز ہے جو اسماء و شؤونات کا اجمال ہے، اس دائرے میں اسماء و صفات کی تفصیل واحدیت کا مرتبہ ہے، یعنی اس دائرہ میں اسماء و صفات کی جو تفصیل ہے، یعنی گویا کہ حقیقت محمدی تو اس کا مرکز ہے، اور وہ دائرہ اس کا جو محیط ہے وہ کیا ہے؟ وہ واحدیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ دیکھیں یہ فرمایا نا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ عین ذات کو جانتے کہ عین ذات کیا ہوتا ہے، اور جو مطلب ہے کہ وہ ذات پہ زائد ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صفات کے بارے میں ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ لو نا کہ عین ذات کس کو کہتے ہیں اور ذات پر زائد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں ورال ہے، بالکل صحیح، اس کا تو کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، تعین سے مبرہ ہے وہ جیسا حضرت نے فرمایا۔ اور ذات پر زائد چیز اس کی اپنی حیثیت ہے نا، ملے علادہ، اس کی علادہ حیثیت ہے، تو وہ جو علادہ حیثیت ہے اس کو علادہ سمجھنا ہے، حضرت یہ فرما رہے ہیں اس کو علادہ سمجھنا ہے۔ اب جب علادہ سمجھنا ہے تو مطلب اس میں یہ بات ہے کہ ہم عین ذات کی بات یہاں نہیں کریں، بلکہ عین ذات پر جو زائد صفات ہے، اسماء و صفات اور شؤونات، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا جو دائرہ ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ حقیقت محمدی ہے، وہ حقیقت محمدی ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ واحدیت ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی سمجھ میں آئی ہے، لیکن بہرحال something is better than nothing۔ حقیقت میں حقیقت اس دائرے اصل کا مرکز جو اسماء و شؤونات کا اجمال ہے، اس دائرے میں اسماء و صفات کی تفصیل واحدیت کا مرتبہ ہے، اور ظلال اسماء، ظلال اسماء یعنی اسماء، ہر اسم کا کوئی ظل ہوتا ہے نا، تو اسماء کے جو ظلال ہے اس کا مطلب، وہ ظلال اسماء کے مرتبہ میں وحدت اور واحدیت کا اطلاق کرنا، ظل کو اصل کے مشابہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ یعنی یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ظلال اسماء جو ہے مطلب جو ظلال ہے ان کو اصل سمجھ لیا ہے، یعنی ظلال اسماء کو اسماء سمجھ لیا گیا، یعنی گویا کہ وہاں تو طے لے کہ جو ظلال اسماء ہے اس کے مرتبہ میں وحدت اور واحدیت جو ہم نے ڈیفائن کیا وہ نہیں، بلکہ مطلب ہونا چاہیے کہ اصل کے ساتھ، کہ ذل کو اصل کے مشابہ سمجھ، اور صرف اللہ کا اطلاع بھی اسی مقام میں اسی قسم سے ہے، کیونکہ وہ صرف الحقیقت سیر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح ہے اس کے بعد مطلب یعنی کہ گویا کہ وہ جو سیر ہے پہلے والا وہ صرف اسے اللہ میں، اس کے بعد اگر اسماء و صفات کے دائرے میں جو کہ اس دائرے کا ذل کا اصل ہے صرف اللہ کے طریق پر عروج واقع ہے، تو وہاں ولایت کبریٰ کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ولایت کبریٰ بلا واسطہ اصلی طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور ان کی پیروی کے باعث ان کے اصحاب کرام بھی اس دولت سے مشرف ہے۔ اس دائرے کا نیچے نصف حصہ اسماء و صفات زائدہ پر کو مضمن ہے، اور اس کا نصف بالا حصہ شؤون اعتباریہ ذاتی پر ہے۔ عالم عمر کے 5 گانے لطائف و مراتب کے عروج کی انتہا اسماء و شؤونات کے دائرے کے نہایت تک ہے، یعنی مطلب جو 5 گانے لطائف ہیں جو ان کا عروج جہاں تک ہو سکتا ہے، انتہائی مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسماء و شؤونات کے دائرہ کے نہایت تک ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ پاک فضل کر کے مقام صفات و شؤونات پر بھی ترقی نصیب فرمائے تو ان کے اصول کے دائرہ میں سیر واقع ہوگی، یعنی گویا کہ اسماء و شؤونات کی جو دائرہ ہے وہ نہایت تک تو مطلب جو ہے نا وہ یعنی عالم عمر کا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ پاک مزید فضل فرما دے تو جو مقام صفات و شؤونات ہے اس پر بھی ترقی ہو سکتی ہے، تو ان کے اصول کے دائرے میں سے اور دائرہ اصول سے گزرنے کے بعد ان اصول کے اصول کا دائرہ ہے، یعنی گویا کہ ایک ہوتا ہے اصل، تو اصل ظلال کا اصل ہوتا ہے، پھر وہ جو اصل ہے اس کا اصل کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا اصل کیا ہے؟ اصول کے اصول کا دائرہ، اس دائرے کے طے کرنے کے بعد دائرہ فوق سے ایک کوس نصف دائرے کے معنی ظاہر ہوگی،
اس کو بھی قطع کرنا پڑتا ہے، اور چونکہ دائرہ فوق سے کوس کے علاوہ اور کچھ ظاہر نہیں ہے اس لیے اس کوس پر بس کیا گیا۔ شاید اس جگہ کوئی راز ہوگا جس پر عالم غیب سے اطلاع نہیں بخشی گئی۔ اسماء و صفات کے اصول سے گانا جو مذکور ہوئے حق تعالیٰ پر میں محض اعتبارات ہیں جو کہ صفات و شیونت کے مباحث ہو گئے۔ ان اصول سے حقانہ کے کمالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس نفس کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ صدارت کے تخت پر جلوس فرماتا ہے اور مقام رضا پر ترقی کرتا ہے، اور یہ مقام ولایت کبریٰ کے انتہا کا مقام ہے جو ولایت انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ الحمدللہ حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بات بیان فرما دی، لیکن چونکہ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے تو بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کی اگر میں کسی اور طریقے سے تشریح کر لوں تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ سب سے بڑی بات، اللہ جل شانہ نے جو احکام بھیجے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ نفس ہے، وہ نفس ہے۔ اگر اس نفس کے رذائل کو دبایا نہیں گیا تو ہر حکم کے مقابلے میں نفس آتا ہے، وہ باغی ہے، وہ باغی ہے۔ لہذا ان رذائل کو دبانا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے انجینئرنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو الیکٹرانک سرکٹ ہے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور الیکٹرانک سرکٹ میں جب تبدیلی آتی ہیں اس کو پھر انڈیکیٹر شو کرتے ہیں، یہی بات ہے۔ اب اگر وہ ہم لوگ اس طرح کر لیں کہ جو اصل چیز ہے اس کی جگہ پر اس کا ایک انالاگس سرکٹ بنا دیں تو اس سے بھی وہی مطلب لیا جا سکتا ہے جو کہ مطلب اصل سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ریئیکٹر ہے، تو ریئیکٹر کو جس وقت اگر ہم شو کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو والز وغیرہ ہیں سارے کچھ ہم اس کو الیکٹرانک سرکٹ میں مطلب ٹرانسفارم کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کے اندر کوئی وال بند کرنے ایکچولی اس کے بجائے ہم وہ جو سرکٹ کے اندر اس کی جگہ ہے اس کو اگر بند کر لیں تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ تو گویا کہ ہم اس کو سیمولیشن کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے سے ہم پوری نظام کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ اصل نظام کو ہم اس نقل سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کر کر کے ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے تفصیل کیوں بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے جو اوپر حضرت نے فرمایا یہ معارف ہیں جن پر کھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ مطلب دکھاتے ہیں، اور جن کے اوپر یہ معارف کھلتے نہیں تو ظاہر ان کو تو نظر نہیں ہے، ان کے لیے تو ایک استدلالی بات ہوگی، مطلب یہ وہ نقل کی بات ہوگی، وہ دوسرے کی بات کو نقل کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو اصل مطلوب چیز ہے اس کی طرف چلے جائیں اور اس کے نتائج کو دیکھیں تو شاید ہمیں وہی نتیجہ سامنے آ جائے۔ مثلا اب یہاں پر جیسے فرمایا حضرت نے تفصیل کے ساتھ کہ یہاں سیر ہو، یہاں سیر ہو، یہاں سیر ہو، یہ سارے سیر کا بتا دیا، لیکن اللہ جل شانہ قرآن پاک میں جو فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نتیجہ آخری اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دبا دیا، یعنی تزکیہ کر دیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکا۔ اب اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے اپنے نفس کے رذائل کو دبا دے تو اس کو یہ نتیجہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو نتیجہ حاصل ہوا نا۔ اب یہ جو نتیجہ حاصل ہو گیا تو حضرت نے بالکل اخیر میں بتایا نا مقام رضا پر ترقی کرتا ہے، یہی بات فرما رہے ہیں مقام رضا پر۔ تو مقام رضا کا ترقی کیا قرآن پاک میں کہتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے مطمئن نفس کا بھی ذکر یہاں پر ہے نا، اے مطمئن نفس لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے۔ اب اگر میرے نفس کے رذائل دور ہو جائیں، میرے نفس کے رذائل دور ہو جائیں اور وہ مطمئن ہو جائے شریعت پر تو یہ نفس مطمئنہ کی حالت اس کو حاصل ہو گئی نا، جو حضرت فرما رہے ہیں تمام چیزوں کے آخری نتیجہ کے طور پہ جو فرما رہے ہیں کہ مطمئن نفس کے نتائج اس کو حاصل ہو گئے۔ جب مطمئن نفس کے نتائج اس کو حاصل ہو گئے، مقام رضا اس کو حاصل ہو گیا، اسی کو ولایت کبریٰ کا مقام کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں
سیر کے ذریعے سے سمجھے، جیسے مطلب حضرت نے تفصیل فرمایا اس کے سمجھے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دے تو دکھا دے، لیکن اگر آپ قرآن کے ذریعے سے اس کو سمجھنا چاہیں کہ قرآن نے جیسے بتایا ہے، ہاں جی، اس کے مطابق اگر سمجھے تو نتیجہ تو وہی آ رہا ہے نا، نتیجہ تو وہی آ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نفس کے جو رذائل آپ قابو کر لیں، اور فرماتے حقیقی اسلام میں داخل ہونا، حقیقی اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے کہ مطلب ہے کہ ہر چیز کو واقعی مان لیں، یعنی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ انکنڈیشنل سرنڈر بیفور اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سلامی ہو جانا بغیر شرط کے، یہی اسلام ہے نا۔ ہم کوئی شرط تو نہیں لگا سکتے یہ ہوگا تو پھر مسلمان، یہ ہوگا تو پھر مسلمان، نہیں، غیر مشروط مسلمان ہے۔ اب یہ غیر مشروط مسلمان عقیدے میں ہے، یہ میرے عمل میں غیر مشروط اسلام آ جائے تو مجھے بتاؤ حقیقی اسلام ہو گیا نا۔ اگر میرے عمل میں ذرا بر بھی اب اشکال نہیں آتا اور جو اللہ کا حکم ہے اس پر میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا نفس اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں کہوں گا کہ حقیقی اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ پاک کے کاموں پر راضی ہو گیا اور نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا قرآن کی روشنی میں۔ اب قرآن کی روشنی میں اگر آپ کو حقیقی نفس مطمئنہ داخل ہو، اس کو حضرت مقام ولایت کبریٰ کہتے ہیں، تو بات وہی ہے نہیں ہے؟ بس یہی چیز سمجھنے کی بات ہے، اور ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ساری تفصیل حضرت نے جو بتائی ہے وہ حضرت کا مشاہدہ ہے، یہ حضرت کا مشاہدہ ہے، لیکن جس کا مشاہدہ نہیں وہ تو اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم مظاہر مطلب کہیں گے تو یہی بات کہ جیسے حضرت نے فرمایا ایسے ہو رہا ہے، لیکن ہم نتائج کو دیکھ رہے ہیں، ہم بجائے تفصیل کو دیکھنے کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو نفس آپ کا قابو ہو گیا، حدیث میں بھی دیر عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے عمل کیا۔ وہ ہے کہ نفس کو قابو کرنا مراد ہے، نفس کو مطمئنہ بنانا، نفس سے مطمئنہ قرآن نے بتایا ہے اور نفس کو قابو کرنا حدیث نے بتایا ہے، تو دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ تو لہذا ولایت کبریٰ جس کو کہتے ہیں یہ نفس کو قابو کرنے کا مطلب ہے، بس سمجھ میں آ گئی جو بات۔ اور ولایت صغریٰ کیا ہے؟ دل کے کیفیات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں ولایت صغریٰ جذب کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن ولایت کبریٰ نفس کو قابو کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے؟ میرے خیال میں اب تو کوئی اشکال نہیں ہے، بس یہی بات ہے۔ اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ روحانی طور پر یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ اب ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ کی باتیں نہ کیا کرے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ کی باتیں نہ کیا کرے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ جس کی ابھی ولایت صغریٰ حاصل ہو گئی، یعنی قلب کی اصلاح ہو گئی، لیکن ابھی نفس کی اصلاح نہیں کی، تو وہ تو اپنے آپ کو ولی مان لے گا نا، پھر مزید کیا ترقی کرے گا؟ جب ایک دفعہ ولایت صغریٰ مان لیا کہ میں ولی بن گیا ہوں، تو اس کے بعد پھر وہ کیا ترقی کرے گا؟ بس اس نے اپنے آپ کو کامل مان لیا نا۔ تو اب ان اصطلاحات کی ضرورت نہیں ہے، اب ان اصطلاحات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اصطلاحات کے بولنے سے نقصان ہو رہا ہے۔ ان اصطلاحات کے بولنے، اب میں پہلے بھی یہ بات کر سکتا تھا، لیکن پہلے میں نے نہیں کیا۔ جب آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں اب سمجھ میں بات آ گئی کہ ولایت صغریٰ کا بھی پتہ چل گیا، ولایت کبریٰ کا بھی پتہ چل گیا، ولایت کبریٰ بالکل یہی ہے کہ نفس کو قابو کرنا، اور ولایت صغریٰ بالکل یہی ہے کہ دل کو پاک کرنا، یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اب بتاؤ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں اور وہ نہ کہیں تو نقصان ہے کوئی؟ نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اس کے بولنے سے نقصان ہو سکتا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت جیسے محمد المشرب سارے تو نہیں ہے نا، تو اگر ہر آدمی اپنے آپ کو محمد مشرب سمجھنے لگے، اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے، اس سے بھی نقصان، کیونکہ محمد مشرب کا طریقہ الگ ہے اور غیر محمد مشرب کا طریقہ الگ ہے۔ اب ایک ہی چیز کو مان لو، مثال کے طور پر یہ جذبی قصبی ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت مجدد صاحب نے بالکل واضح طور پر مکتوب نمبر 287 میں فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے کابر نے جذب کو حاصل کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا۔ جذب کو حاصل کرنے کا طریقہ کا لفظ جب آ گیا تو یہ قصبی ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جب لفظ طریقہ آ گیا، کیونکہ وہ بھی تو طریقہ نہیں ہوتا نا، وہ بھی تو عطا ہوتا ہے، وہ بھی میں تو طریقہ نہیں ہوتا۔ جو جذب وہ بھی ہے اس میں طریقہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
مثال کے طور پر ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو بہادر پیدا کیا، یہ وہابی ہے. ایک شخص بہادر نہیں ہے لیکن اس نے ایسے طریقے سے اپنے کچھ مطلب کر لیے ہیں نفسیاتی جس کے ذریعے سے وہ بہادر بن گیا، تو یہ کسبی ہے نا، یہ کسبی طور پر ہے. اور یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بہادر پیدا کیا وہ بھی طور پر ہے. تو اب جس کو جذب وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی چیز ہے، اور جس کو جذب کسبی حاصل ہو گیا تو وہ کسبی طور پر ہے. اب یہ والی بات ہے کہ اس میں شرم کی کون سی بات ہے کہ جس کو ہم جذب کسبی نہ کہیں. آخر حضرات نے یہ طریقہ کیوں دریافت کیا؟ وہ اس لیے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ، یہ حضرت ہی فرما رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس دور میں جو آسان راستہ ہے وہ مجھے عطا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ عطا فرمایا کہ دریافت کیا کہ کیسے وہ جذب جو بعد میں حاصل ہوتا ہے اس کی طرح جذب پہلے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ بعد میں دیا جاتا ہے اور پہلے حاصل کیا جاتا ہے. تو جو حاصل کیا جاتا ہے وہ جذب کسبی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مراقبات کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے وہ جذب حاصل ہو جاتا ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں اگرچہ یہ اس جذب کی طرح ہے لیکن اس جذب میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جذب وہابی ہے، اور یہ جذب کیا ہے؟ مطلب یہ اس میں جو ہے نا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف سلوک پہ آنے کے لیے، کہ آپ سلوک کے لیے تیار ہو جائیں، سلوک کے لیے آپ تیار ہو جائیں، سلوک مطلب شروع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. پہلے انسان کا نفس تیار نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آپریشن کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہاں جی، اور اس کے لیے آپریشن ضروری ہے، تو اس کے رشتہ دار اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس کو آپریشن کے لیے تیار کرتے ہیں. اب اگر اس کو تیار کر لے، اس کا آپریشن نہ کرے تو کتنا کمائے؟ سر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نا. ظاہر اس کو آپریشن کی تیار تو کیا، لیکن آپریشن کیا نہیں اس کا. تو یہ جو جذب ہے کسبی، یہ آپریشن کے لیے تیاری ہے، سلوک کے لیے تیاری ہے. تو سلوک کے لیے ایک دفعہ تیاری ہو گئی، اس کے بعد پھر سلوک پہ لے آؤ نا. تو اگر آپ سلوک پر نہ لائے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو سلوک پر نہیں لایا اس کو، یعنی اپنے آپ کو، اور یہی سے کام ختم کر دیا اور سمجھیا کہ میں کامل ہو گا، تو یہ لوگ مرزوب متمکن ہیں. یہ لوگ مرزوب متمکن ہیں. فرمایا نہ یہ خود پہنچے نہ دوسرے کو پہنچا سکتے، نہ خود پہنچے نہ دوسرے کو پہنچا سکتے. ان کو چاہیے کہ راستے کا ڈاکو نہ بنے، لوگوں کی رہنمائی کرے منتہی مرجو کی طرف، خود ان کو وہ نہ کرے. اس کی وجہ ہے کہ ابھی خود بھی پہنچے نہیں ہے تو دوسروں کو بھی نہیں پہنچے. کیوں؟ ابھی تک انہوں نے سلوک ہی نہیں طے کیا، ابھی نفسی کا قابو نہیں کیا. نفس جب تک قابو نہیں ہے تو کیسے ظاہر اللہ کے حکم پر صحیح عمل کر سکتے؟ تو ابھی تک تو ان کا نفس فعال ہے. ایسی صورت میں وہ جو بھی کریں گے وہ نفس کے ارتبا کریں گے، وہ نفس کے تابع ہوں گے. ایسی صورت میں بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. تو یہاں پر یہ والی بات سمجھ میں آ گئی کہ ولایت کبریٰ جو ہے یہ نفس کو قابو کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. جب اس فقیر کے سیر یہاں تک ہو چکی تو وہاں خیال میں میرے خیال میں بعد میں کر لیں گے کیونکہ اس میں تفصیل زیادہ ہے. جب اس فقیر کے سیر یہاں تک ہو تو وہاں خیال میں آیا کہ سب کام مکمل ہو چکا ہے. اتنے مطلب غیب سے ندائی کہ سب کچھ اس میں ظاہر کی تفصیل تھی جو کہ پرواز کے لیے ایک بازو ہے، اس میں باطن کی سیر ابھی باقی ہے جو کہ عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے دوسرا بازو ہے. تو اس کو انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، ابھی انگریزی کا وہ بھی کرنا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز بدھ کے دن اس کی تفسیر بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ.